हेलो एवरीवन, आज मैं आपकी खिदमत में ज़बूर 86 पर कुछ तफसीरी अंदाज में गौर व खौज करूँगा। जो लोग ज़बूर की किताब को जानते हैं वो जानते हैं कि ज़बूर की किताब में मुख्तलिफ़ अक़साम के मज़ामीर हैं। अगर इन पर आप और ज़्यादा करना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं तो मेरी किताब मैंने फ़क़्त तेरा गुनाह किया है, उसको आप लेकर उसको पढ़ सकते हैं। मैंने उसमें जो है मग़फ़िरती मज़ामीर और नौहाई मज़ामीर के ताल्लुक़ से बात की है। बहरहाल जो लोग ज़बूर की किताब को जानते हैं वो जानते हैं कि इसमें नौहाई मज़ामीर हैं और नौहाई मज़ामीर में ही ज़बूर 86 का शुमार होता है। अब ये ज़बूर जो है ये ज़बूर की तीसरी किताब में, यानी ज़बूर की ओवरऑल किताब में 5 हिस्से हैं या 5 किताबें हैं जो उलमा कहते हैं कि शरीयत की तर्ज पर उनको तरतीब दिया गया है। तो जो तीसरी किताब है उसमें ये ज़बूर आता है, ज़बूर 86, और ये तीसरी किताब में वाहिद ज़बूर है जिस पर हम दाऊद का सरनामा पढ़ते हैं या दाऊद का नाम पढ़ते हैं। तो इस लिहाज से ये तीसरी किताब में दाऊद का वो वह ज़बूर है जिसमें इल्तिजा की गई है और नौहाई ये अंदाज में की गई है, दुआ है। तो इस ज़बूर को 6 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। मैं इस छोटी सी वीडियो में उन 6 हिस्सों को तफसील से बयान नहीं कर सकता, लेकिन मैं सिर्फ़ 3 चीज़ों का ज़िक्र करूँगा इस छोटी वीडियो में। पहली बात जो है वो हमें ज़हन में रखनी है कि ये ज़बूर जो है इसमें ज़बूर नवीस यानी दाऊद खुदा के साथ अपने ताल्लुक़ का इजहार करता है और उसको वाज़े करता है, और इस ताल्लुक़ को वो अपनी दुआ की बुनियाद बनाता है, और ये ताल्लुक़ है शख्सी ताल्लुक़ यानी पर्सनल रिलेशनशिप। तो इसी पर मैं बात करूँगा। अगर आप ज़बूर को गौर से पढ़ें 86वां ज़बूर, तो उसमें आप देखेंगे कि इसमें कम अज़ कम 7 दफ़ा इसमें खुदा को माई लॉर्ड कहकर पुकारा गया है, यानी वो आका है, और 3 दफ़ा दाऊद अपने आप को उसका खादिम कहता है, सर्वेंट कहता है, जिससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि उसका अपने आका के साथ, खुदा के साथ, लॉर्ड के साथ, मालिक के साथ कैसा ताल्लुक़ है। माई लॉर्ड इज़ ए पोजेसिव, यानी वो मेरा है। ये ज़ाहिर करता है उसका किस तरह से खुदा के साथ ताल्लुक़ है, और ये ताल्लुक़ जो है फिर उससे एतमाद और भरोसा फ़राहम करता है जिसकी बुनियाद पर वो अपने मालिक से इस्तदा करता है और फिर उससे उसके जवाब की तवक्को करता है। 7वीं आयत में, 86वां ज़बूर 7वीं आयत में लिखा है कि मैं अपनी मुसीबत के दिन तुझसे दुआ करूँगा क्योंकि तू मुझे जवाब देगा। अब ये जवाब की जो तवक्को है, ये इसकी बुनियाद वो ज़ाती और शख्सी ताल्लुक़ है। इसीलिए वो बड़े पुरएतमाद अंदाज में कहता है कि तू मुझे जवाब देगा, क्योंकि वो खुदा की सफ़ात को जानता है इस शख्सी ताल्लुक़ की वजह से, और वो उसको कहता है कि वो मुआफ़ करने वाला खुदा है, वो ऐसा खुदा है जो उसकी ना ख़त्म होने वाली वफ़ादारी है, उसकी मोहब्बत है, और इस तरह की बातें खुदा के बारे में कहता है कि वो मेहरबान है। तो ये वो किस तरह से जानता है, क्योंकि उसका ये ज़ाती ताल्लुक़ उससे है। 5वीं आयत में आप इसकी सिफ़त को देखते हैं जो जिसको बयान करता है, कहता है इसलिए कि तू या रब नेक और माफ़ करने को तैयार है,
پھر 15ویں آیت میں کہتا ہے کیونکہ تو رحیم و کریم خداوند ہے۔ تو یہ وہ صفات ہیں خدا کی جس کا اس کو ذاتی طور پر علم ہے۔ وہ اس علم کو کیسے اس نے حاصل کیا؟ کیونکہ وہ کتاب مقدس کو جانتا ہے، اور خروج کی کتاب کی 34ویں باب کی 6 آیت کو اس کے شاید ذہن میں ہے، جس کی بنیاد پر وہ خدا سے بات کرتا ہے، اور اس کا اپنا شخصی تعلق بھی ہے۔ اور یہ بہت اہم بات ہے، کیونکہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ کیا ہم خدا سے دعا کرتے ہیں اپنے اس شخصی تعلق کی بنیاد پر، یا محض ایسے ہی کسی شخص سے بات کرتے ہیں جیسے کسی سے مدد کی ضرورت ہو اور ہم جانتے نہیں ہیں اور بس اس سے درخواست کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ اس میں فرق ہے کہ جس شخص کو ہم جانتے ہیں ہم اس سے کس طرح سے بات کرتے ہیں، ہمارا انداز اس کے ساتھ کیسا فرق ہوتا ہے، اور اگر ہم اس کی شخصیت کو جانتے ہیں، اس کے خیالات کو، اس کی صفات کو جانتے ہیں، تو اس سے بات کرنے کا انداز ہمارا فرق ہوگا بنسبت اس کی جس شخص کو ہم جانتے نہیں ہیں۔ اب جب یسوع مسیح کے شاگردوں نے اس سے دعا کے تعلق سے سوال کیا کہ ہمیں کیسے دعا کرنی چاہیے، تو یسوع مسیح نے بھی کیسے ان کو دعا کرنا سکھایا۔ اس کا جو آغاز ہے وہی ہمیں اس بات کا آپ کہہ لیں کہ اشارہ دیتا ہے کہ یسوع مسیح نے بھی شاگردوں کو شخصی تعلق کی بنیاد پر دعا کرنے کے لیے کہا، جسے ہم دعائے ربانی کہتے ہیں۔ اس کا آغاز ہوتا ہے آئے ہمارے باپ، ہمارا جو ہے آور، یہ بھی شخصی تعلق، ایک تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ تو یوں جو ہے یہ شخصی جو تعلق ہے یہ دعا میں بہت ضروری ہے۔ ہم ایسے شخص کے ساتھ اپنے دل کی بات نہیں کرتے جو ہمارے خیالات ہیں، جو ہمارے راز ہیں، جو ہماری کمزوریاں ہیں، ان کو ہم کسی غیر مانوس شخص کے ساتھ شیئر نہیں کرتے، یا اس کے ساتھ ہم نہیں بانٹتے، بلکہ اس شخص کے ساتھ جس کو ہم شخصی طور پر جانتے ہیں، جس پر ہمارا اعتماد ہے، جس کی سوچ اور اس کی پسند اور ناپسند کو ہم جانتے ہیں، اسی کے ساتھ ہم اس طرح کی باتیں کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ ہم اپنی ضروریات کو واضح کر سکتے ہیں۔ تو اس زبور میں جو داؤد ہے وہ اپنے شخصی تعلق کی بنیاد پر خدا سے التجا کرتا ہے، وہ اپنے گناہوں کا اقرار بھی کرتا ہے اور اس سے مدد کی درخواست کرتا ہے، کیونکہ یہ جو شخصی تعلق ہے یہ ہمیں اعتماد فراہم کرتا ہے کہ جب ہم اپنے دل کی باتوں کا اظہار اس شخص کے ساتھ کریں گے تو وہ ہماری بات کو سمجھے گا، وہ اسے سنجیدگی سے لے گا اور وہ مدد کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ جب ہم خدا کو شخصی طور پر جانتے ہیں اور اس کی رحمت اور اس کی قدرت اور اس کی آپ کہہ لیں کہ معاف کرنے اور محبت بھری خوبیوں کو جانتے ہیں، تو پھر ہم اپنے آپ کو اس کے سپرد کر سکتے ہیں، بے شک حالات کیسے بھی ہوں، جتنا مرضی تاریک دور ہماری زندگی میں چل رہا ہو، ہم اس پر اعتماد کر سکتے ہیں۔ ڈی ایل موڈی ایک بہت مشہور ایونجلسٹ رہا ہے جس نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو مسیح کا پیغام سنایا اور ان کو مسیح کے پاس لے آیا۔ وہ اپنی زندگی کا ایک واقعہ شیئر کرتا ہے۔ اس کے بیٹے نے یہ ریکارڈ کیا کہ ایک دفعہ جب وہ لندن سے نیو یارک جا رہا تھا ایک بحری جہاز پر، تو سفر کے درمیان میں اس جو بحری جہاز ہے اس کو ایک حادثہ پیش آیا کہ اس کا جو حل ہے اس میں ایک سوراخ ہو گیا، تو پانی جو ہے وہ جہاز کے اندر آنا شروع ہو گیا، اور وہ جو لوگ جو سٹاف اس میں تھا انہوں نے بڑی کوشش کی کہ اس کو بند کرے، لیکن چونکہ جو پانی تھا اس کا بہاؤ بہت زیادہ تھا، دباؤ بہت زیادہ تھا، اس لیے وہ اس کے بارے میں کچھ نہ کر سکے۔ اب ڈی ایل موڈی اور دوسرے لوگ جو مسافر اس میں تھے صرف بے یار و مددگار اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ ان کی قبریں جو ہیں
وہ یہی سمندر ہوگا۔ تو جو ڈی ایل موڈی ہے وہ بھی کہتا ہے کہ یہ میری زندگی کا تاریک دن تھا، یا وہ وقت تھا۔ تو کہتا ہے اس تاریک ترین وقت میں وہ خدا کی طرف مڑا اور اس نے خدا سے مدد اور تسکین اور امن اور تسلی کی دعا کی، اور کہتا ہے کہ یہ تسلی مجھے دعا کے وسیلے سے خدا سے ملی۔ جب میں نے دعا کی تو میرے دل میں وہ اطمینان آیا اور میں جا کر اپنے کمرے میں لیٹا اور بہت جلد سو گیا۔ وہ کہتا ہے مجھے اس تسلی کا اتنا یقین ہے کہ یہ خدا کی طرف سے تھی، جس طرح میں اپنے وجود کا مجھے یقین ہے۔ تو وہ کیوں خدا کے سپرد اپنے آپ کو کر سکا؟ کیونکہ اس کا ایک شخصی تعلق خدا کے ساتھ تھا۔ ہمیں بھی خدا کی ضرورت ہر موقع پر زندگی کے ہر لمحے میں مجھے اور آپ کو اس کی ضرورت ہے، اور چونکہ ہم خدا کے لوگ ہیں اور خدا کے آپ کہہ لیں کہ بچے ہیں، اس لیے ہم اس کے سامنے اپنے دل کا حال بیان کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو رشتہ ہے باپ اور بیٹے کا یا باپ اور بیٹی کا خدا کے ساتھ، یہ ہماری اپنی کوششوں کے وسیلے سے ہم نے استوار نہیں کیا، بلکہ یہ خدا کے فضل کی بدولت مسیح کے وسیلے سے یہ تعلق بنا ہے۔ اور ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے ہماری فکر کرتا ہے، ہماری جانوں کی، ہماری ابدیت کی فکر کرتا ہے۔ اس لیے اس کے سامنے جب ہم جاتے ہیں تو دعا کی بنیاد یہ رشتہ اور یہ تعلق ہے۔ اگر ہم خدا سے دعا نہیں کرتے تو پھر ہمیں اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ ہم کیوں نہیں کر سکتے، کیوں نہیں ہم خدا کے سامنے اپنے دل کو انڈیل سکتے اور اس طرح کی درخواست کر سکتے جس طرح سے داؤد کرتا ہے۔ اور اس کی وجہ شاید یہ ہو سکتی ہے، یا سوچنے کی بات ہے کہ ہمارا تعلق خدا کے ساتھ کیسا ہے۔ اگر ہمارا تعلق خدا کے ساتھ استوار نہیں ہے تو پھر یہ تعلق پہلے بنانے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات جو داؤد اس زبور میں کہتا ہے وہ ہے انڈیوائیڈڈ ہارٹ، یکسوئی اور یک دلی، دل جمعی کے ساتھ وہ خدا سے درخواست کرتا ہے۔ اب خدا نے بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا تھا استثنا کی کتاب اس کا 6 باب اور 4 آیت میں کہ اے اسرائیل سن، تو اپنے خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ اب یسوع مسیح نے نئے عہد نامے میں اسی حکم کو پہلا حکم کہا، یا سب سے بڑا حکم بھی اسے گردانا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں اس دل جمعی، یکسوئی کے ساتھ خدا کے ساتھ محبت کرنے کی بات ہے، انڈیوائیڈڈ ہارٹ کی بات ہے۔ تو دعا جو ہے انڈیوائیڈڈ ہارٹ سے جو نکلتی ہے، جس کا فوکس اور مطمع نظر اور نقطہ نظر صرف خدا ہوتا ہے، اس دعا کا انداز فرق ہوتا ہے۔ اب ہم جو لوگ سوچتے ہیں آج کے دور کے پوسٹ ماڈرن دور کے لوگ جو ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے جذبات اور خیالات کا منبع جو ہے وہ ہمارا ذہن ہے، لیکن یہودی علم الانسان میں، انتھروپولوجی میں، یہ ذہن نہیں بلکہ دل، ان کے خیالات اور ان کے جذبات کا منبع سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے دل کو زیادہ فوکس کیا گیا ہے۔ دل جو ہے وہ انڈیوائیڈڈ ہونا چاہیے، اس کا پورا تعلق جو ہے اور فوکس خدا پر ہونا چاہیے۔ اسی لیے اس زبور کی 9 آیت میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے۔ میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں، لکھا ہے یا رب سب قومیں جن کو تو نے بنایا آ کر تیرے حضور سجدہ کریں گی اور تیرے نام کی تمجید کریں گی۔ کیوں؟ کیونکہ خدا ان کا خالق اور مالک ہے۔ اور پھر 12ویں آیت میں لکھا ہے یا رب میرے خدا
میں پورے دل سے، یہ ہے وہ دل جمعی کی بات جو میں کہہ رہا ہوں، پورے دل سے، انڈیوائڈڈ ہارٹ کی بات، پورے دل سے تیری تعریف کروں گا، میں اب تک تیرے نام کی تمجید کروں گا۔ یہ ہے انڈیوائڈڈ ڈیووشن، جس میں ذہن، دل اور ساری چیزیں شامل ہے۔ یسوع مسیح نے بھی اس انڈیوائڈڈ ہارٹ کی بات کی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں پہاڑی باز۔ اس میں جب یسوع مسیح نے یہ کہا کہ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے، یہ پیور ہارٹ، اس کے لیے جو گریک لفظ ہے کیتھاروس، وہ اس کو جو پیورٹی ہے یا جو انڈیوائڈڈنیس آف ہارٹ ہے اس کو بیان کرتی ہے، اور یہ اسپرچول انٹیگریٹی کی بات ہے۔ پیور ہارٹ ہونا، فوکس ایک طرف، کوئی اور چیز اس میں مکس نہیں ہے۔ جان مکارتھر بہت مشہور امریکن پاسٹر اور مصنف ہے، پریچر ہے، اس نے متی کے انجیل بیان پہ کامنٹری لکھی، اور اس خاص آیت پر 5ویں باب کی 8ویں آیت پر جب وہ بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو یونانی لفظ ہے کیتھاروس، یہ عام دنیا میں یہ لفظ اس چیز کے لیے استعمال کیا جاتا تھا جب کسی دھات کو دوسری تمام کثافتوں سے الگ کرنا ہوتا تھا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا، سونے کو بھٹی میں سے نکالا جاتا ہے اور پھر وہ کندن بنتا ہے، کیونکہ اس کی ساری کثافتیں دور ہو جاتی ہیں اور وہ پیور گولڈ بنتا ہے۔ تو اس لفظ کا جب اطلاق ہم دل پر کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی اور طرح کی خیال یا چیز وہ اس میں شامل نہیں ہے، صرف اور صرف خدا پر فوکس ہے، اور اس کے ساتھ جو ڈیووشن ہے اس میں کسی طرح کا ملاپ شامل نہیں ہے۔ عام طور پر جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہمارے خیالات اور ہر طرف چل جاتے ہیں، تمام طرح کی چیزیں ہمارا فوکس ہوتی ہیں۔ کبھی ہمارا فوکس ہماری فکریں، کبھی ہمارا فوکس ہمارا ماضی، کبھی ہمارا فوکس جو ہے وہ فیوچر ہوتا ہے، یعنی جو ہے ماضی جو ہے اس میں یا حال میں ہم زیادہ تر زندگی بسر کرتے ہیں، اور یہ ہماری عبادات میں بھی ہماری یہی حالت ہوتی ہے۔ گرجا گھروں میں جاتے ہیں، دعا کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہمارے خیال جو ہے ہر طرف گردش کرتے ہیں۔ یہ انڈیوائڈڈ ہارٹ کی بات نہیں ہے، یہ ڈیووشن نہیں ہے، بلکہ جو زبور نویس ہے وہ انڈیوائڈڈ ہارٹ کی بات کرتا ہے۔ تو مختصراً یہ کہ یہ زبور جو ہے یہ خدا کی تعریف کرتا ہے، اس خدا کی جو یسوع مسیح کے وسیلے سے پوری طرح سے ہم پر ظاہر ہوا۔ تو اس جو ریولیشن ہے، جو مکاشفہ ہے یسوع مسیح میں ہوا ہے، اس کا باقاعدہ اور پراپر جو رد عمل ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کی تعریف کریں اور اس کو مناسب انداز میں اس کو جلال دیں اور اس کی شکر گزاری کریں۔ تو اس طرح سے دو باتیں۔ تیسری بات جو ہے، جو آخری بات ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس زبور میں ایک موومنٹ ہے، تحریک ہے، جو نوحہ سے تعریف کی طرف چلتی ہے اور پھر نوحہ کی طرف۔ تو یہ ایک طرح سے ایسا سرکل چلتا ہے۔ مثال کے طور پر پہلی 7 آیات میں یہ ایک درخواست ہے، 8ویں سے 13ویں آیت میں جو ہے اس میں تعریف ہمیں نظر آتی ہے، اور پھر 14ویں سے 17ویں آیت میں پھر درخواست کی گئی ہے۔ یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ یہ وہ چیز ظاہر کرتا ہے کہ ہم بھی اس طرح کی ہی زندگی بسر کرتے ہیں۔ ہم خدا سے درخواست کرتے ہیں، اس کے جواب میں ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اور پھر زندگی جو ہے وہ پلٹا کھاتی ہے، اور پھر ہم خدا کے حضور دعا اور نوحہ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک سرکل چلتا ہے، لیکن یہ جو اس میں ایک امید ظاہر کی گئی ہے کہ جس طرح سے ایک شخص بڑی دگرگوں حالت میں
خدا کے سامنے جاتا ہے اور ایمان کے ساتھ اس درخواست کرتا ہے، اور اس کو جو یہ امید ہے وہ خوشخبری کی بات ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم 16ویں آیت میں دیکھیں گے، لکھا ہے کہ میری طرف متوجہ ہو اور مجھ پر رحم کر، اپنے بندہ کو اپنی قوت بخش اور اپنی لونڈی کے بیٹے کو بچا لے، مجھے بھلائی کا کوئی نشان دکھا تاکہ مجھ سے عداوت رکھنے والے اسے دیکھ کر شرمندہ ہوں، کیونکہ تو نے آئے خداوند میری مدد کی اور مجھے تسلی دی۔ تو یہ جو امید ہے یہ خوشخبری ہے، کیونکہ جب ہم خدا کے سامنے اس رشتے کی بنیاد پر مکمل ڈیووشن کے ساتھ اس کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے، اور یہ عمل چلتا رہتا ہے ہمارے ساتھ۔ اس کی ضرورت ہوتی ہے، ہم اس کے سامنے حاضر ہوتے ہیں اپنی تکلیف اور مصیبتوں میں، وہ ہمارے ساتھ یسوع مسیح کے وسیلے سے اپنے فضل کے باعث نرمی اور رحم سے پیش آتا ہے۔ پھر ہم اس طرح کے حالات میں سے گزر جاتے ہیں جس طرح سے داؤد گزرتا ہے۔ تو یہ عمل چلتا رہتا ہے، اور یہ امید کی بات ہے کہ جب ہم خدا کے سامنے جائیں گے تو اس کے سامنے اپنے پورے جذبات کا اظہار کر سکیں گے، وہ ہمارے باتوں کو سنجیدگی سے سنے گا اور اپنی مرضی کے موافق ہماری بھلائی اور بہتری کے لیے وہ ہمیں جواب دے گا۔ تو آخر میں سوال یہ میں آپ کے لیے چھوڑنا چاہتا ہوں، وہ لوگ جو سن رہے ہیں، جب آپ دعا کرتے ہیں یا جب ہم دعا کرتے ہیں تو کیا آپ یسوع مسیح کے ساتھ یا خدا کے ساتھ اس شخصی تعلق کی بنیاد پر دعا کرتے ہیں، یا محض جب ہمیں ضرورت ہو گئے جی شاپنگ لسٹ لے کے مجھے یہ دے دیں؟ بہت سے لوگ بس یہ جو ہے روحانی نعمتیں مانگتے رہتے ہیں، جی مجھے شفا کی نعمت دے دے، مجھے غیر زبانوں کی نعمت دے دے، مجھے یہ دے دے، مجھے دے دے۔ کس بنیاد پر؟ ہمیں پہلے سوچنا ہے کہ ہمارا تعلق اس کے ساتھ کیسا ہے، ہماری ڈیووشن اس کے ساتھ دل جمعی ہے، یک دلی ہے، یکسوئی ہے، انڈیوائیڈڈ ہارٹ کے ساتھ ہم اس کے دعا کرتے ہیں یا نہیں۔ اور پھر تیسری بات کہ یہ جو نوحہ سے 27 کی طرف سفر ہے، اور پھر نوحہ کی طرف اور پھر 27 کی طرف، یہ سفر ہماری زندگی کا ایک نارمل حصہ ہے، کیونکہ زندگی سیدھی نہیں چلتی۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ ہسپتال میں اگر جائیں تو یہ ایک مشین لگی ہوتی ہے مریض کو یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ شخص زندہ ہے، اور اگر آپ اسکرین پر دیکھیں تو اس میں لائنیں جو ہیں اس طرح سے چلتے ہیں، ECG سے جو کہتے ہیں۔ جب تک لائنیں اوپر نیچے ہیں اس کا مطلب زندگی ہے، جب لائن بالکل سیدھی ہو گئی تو اس کا مطلب زندگی نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں روحانی زندگی میں بھی ایسا ہے، اگر اوپر نیچے جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ خدا کا پاک روح ہم میں کام کر رہا ہے۔ جب ہم اوپر ہوتے ہیں ہمیں ضرورت ہے خدا کی، ہم اس کے ساتھ اس تعلق اچھا ہے، پھر ہم نیچے آتے ہیں، پھر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں خدا کی ضرورت ہے، پھر ہم اس کی مدد کے لیے درخواست کرتے ہیں تاکہ ہم اوپر پہنچیں۔ تو اس سے فکر مندی کی بات نہیں ہے کہ یہ نوحہ اور پھر تاریخ پھر نوحہ، یہ عمل یہ موومنٹ چلتی رہتی ہے، بلکہ اس لیے خدا کا شکر ادا کریں کہ یسوع مسیح کے وسیلے سے اس نے ہمیں یہ موقع بخشا ہے کہ ہم اس کے ساتھ شخصی تعلق پیدا کر سکیں، اور عام تعلق نہیں ہے، یہ باپ بیٹے باپ بیٹی کا تعلق ہے، اور اس کی بنیاد پر پھر ہم خدا سے درخواست کریں تو وہ یقیناً اپنی مرضی کے مطابق ہمیں جواب دے گا۔ خداوند ہمیں مسیح کے ساتھ، مسیح کے وسیلے سے خدا کے ساتھ شخصی تعلق پیدا کرنے کی توفیق دے، آمین۔